बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद स्पेशल। आज चूँकि ईद का दिन है और ईद के दिन पे हम यहाँ पे जो ईद नमाज ईद के बाद यहाँ पे बैठे हैं, और आज जो हमने अपना पैनल रखा है वो भी हमने डॉक्टर्स को बुलाया है और ख़ास तौर पे फीमेल डॉक्टर्स को बुलाया। चूँकि ये जो ईद होती है ये मीठी ईद है, क्योंकि इसमें लोग सवैयाँ खाते हैं, खीर खाते हैं, स्वीट डिशेस लेते हैं, मठियाइयाँ लेते हैं, मीठे दूध पीते हैं, और जैसे ही वो नमाज ईद से फ़ारग होते हैं लोगों के गले मिलते हैं। चूँकि इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, हमने ये पूरा महीना जो है वो माह रमज़ान गुज़रा है, और पहले रोज़े से लेके फिर ये मुकम्मल जितना भी माह रमज़ान गुज़रा, इसमें हमारी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, हमारा डाइट पैटर्न चेंज हो जाता है, हमारे जो खाने पीने का शेड्यूल होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये गॉड ब्लेसिंग होती है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक माह रमज़ान आया, रोज़ों का महीना आया, और हमने रोज़ों के महीनों में खूब इबादत की, नमाज़ें पढ़ी, नमाज तरावी पढ़ी। फिर इसके साथ क्या हुआ कि हमने लोगों के साथ गले मिले, उनकी इफ्तार पार्टियाँ की, फिर उनके साथ मेल जोल रखा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा की। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसने उसको माफ़ किया, गले लगाया। आज चूँकि जो ईद है, ईद पढ़ने के बाद जब हम यहाँ पे आए हैं तो कई दोस्त अहबाब जो सालों साल आपसे मुलाकात उनकी नहीं होती, तो ईद के दिनों में हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है इसी बहाने में, क्योंकि एक इवेंट होता है, एक त्यौहार होता है, और मुसलमानों के लिए ये एक ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग इस वजह से होती है कि पूरा जो महीना होता है उसमें आप मुशक्क़त करते हैं, उसमें आप मेहनत करते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में डालते हैं, अपनी बॉडी की सफाई करते हैं। इसी तरह आप अपने दिमाग की सफाई भी करते हैं, आप अपने ब्रेन की सफाई भी करते हैं। आपका जिस्म वॉश आउट हो रहा था तो आपकी रूह भी वो भी फ्रेश हो रही होती है, क्योंकि जैसे कुरान में कहा जाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों को सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। आज चूँकि ईद उल फितर है और ईद का दिन है, और ईद के दिन पे जो खुशियाँ हैं वो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो खुशियाँ बाँटी जाएँ, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस वो लोग जिनके पास ये खुशियाँ बांटने के लिए कोई ज़रिया आमदन नहीं होता, या उनके पास इस खुशियों में शामिल होने के लिए दुनियावी लवाजमात पूरे करने के जो वसाइल नहीं होते, तो वो अपनी ज़िंदगी और ईद कैसे गुजारते हैं और उनको हम कैसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाते हैं कि वो भी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में चूँकि जो पॉपुलर्स हमारी करीम है डॉक्टर्स की, वो यहाँ पे मौजूद है। उनको आज का बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम ईद डे के ऊपर आप लोगों को ये बताएं कि डॉक्टर ईद कैसे मनाते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशेंट के लिए कितने वेल विशर होते हैं, और ईद के दिन भी उन्हीं के लिए दुआ कर रहे होते हैं। इसलिए नहीं कर रहे होते कि मरीज़ भेजें हमारी तरफ, इसलिए कर रहे होते हैं कि या अल्लाह जितने भी बीमार हैं उनको इस माह रमज़ान के सदक़े में और आज ईद के दिन के सदक़े में उनकी जितनी भी बीमारियाँ हैं तो अपनी कुदरत कामला के साथ उनको शिफाए कामला अजल अता फरमा दे। ये हमारी खुसूसी दुआ है उन हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, जो हमें देखते रहेंगे, या जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती रहेगी या जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो हमें देख रहे हैं, जो कभी हमें देखेंगे, उन सब के लिए खुसूसी दुआओं के साथ आज ईद स्पेशल प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, तो इसमें एक नेक ख्वाहिशात, नेक जज्बात के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो लोग जितने भी हमारे साथ किसी भी तरह से हमारी कनेक्टिविटी में होते हैं, हमारे साथ राब्ते में होते हैं, हमारे क्लिनिकों पे आते हैं, हमारी फैमिली के साथ उनके साथ रिलेशन है, या वैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं, उन सब के लिए आज ईद के दिन से हम जो है वो दिल के साथ उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी आने वाली हर मुश्किलात को आसानी में बदल दे, और फिर जितने भी बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे, और जितने बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको रिज़्क़े हलाल की तरफ माइल कर दे, और जितने स्टूडेंट हैं अल्लाह उनको एग्ज़ाम से पास करवा दे, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि हमारे लिए कोई दुआ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरे स्टूडियो में चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों का ले लिया, चूँकि खुशी का दिन है और खुशी मेरे चेहरे से आपको नज़र आ रही है, और इसी तरह मेरे जो स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, जो माहिर ग़ज़ाइयत हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर अनीका ज़ाहिद। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। इसी तरह मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी एक मोस्ट पॉपुलर यंगेस्ट और ख़ूबसूरत फ़ीमेल स्माइली फेस के साथ डॉक्टर सुमैया राशिद, जो कि फिजियोथेरापिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईद मुबारक। जी, थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। आपको एडवांस भी हमने दी थी,
لیکن ابھی کرنٹ بھی آپ کو جی جی تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ جی جی سب بالکل ٹھیک. سب ٹھیک ہے. جی جی. آپ کے جتنے بھی لوگ آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو جتنے بھی آپ کی کنیکٹیوٹی میں ہوتے ہیں یا آپ کے کلینکس پہ آنے والے لوگ، ان کو آج عید کے دن پہ آپ کیا پیغام دیں گی؟ یہ پیغام دوں گی کہ عید سیلیبریشن کا نام ہے اور یہ سیلیبریشن کے لیے ہوتی ہے. تو آپ نے بالکل نہیں یہ سوچنا کہ عید پر بھی ہم نے ڈائٹنگ کرنی ہے، کیونکہ پیشنٹ آتے ہیں نا تو وہ بہت پریشانی سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہم نے پورے رمضان میں ویٹ مینٹین کیا ہوتا ہے تو عید پہ ہم چیٹ ڈے کر سکتے ہیں، عید کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ہماری وہ ڈائٹنگ تو نہیں خراب ہوگی؟ نہیں. عید پہ آپ نے عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ عید پر بھی آپ نے ڈائٹنگ کرنی ہے، کیونکہ عید ہی تو وہ تہوار ہوتا ہے جب آپ کو ہر طرح سے ایک آزادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. تو خوشی کا موقع سیلیبریشن کا نام ہے. تو آپ کو عید کو سیلیبریٹ کرنے کی طرف فوکس کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ پھر بھی وہ جو کیلورک ڈیفیشینٹ ڈائٹ ہے اور آپ اسی کی طرف رہیں اور یہ سوچیں کہ ہم اپنی عید اس لیے نہیں منا سکتے کیونکہ ہم نے تو اپنا ویٹ مینٹین کرنا ہے. تو ایک سال میں 2 دفعہ اس طرح کا کھانے سے آپ کے ویٹ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ایزیلی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ انجوائے کریں پراپر. جی جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پرسنل سوال یہ ہے کہ آپ کی جو چاند رات ہے وہ کیسے گزری؟ شاپنگ میں گزری یا جی جی اس طرح سے ہے کہ پہلے تو ہاسپٹل تھا، ہاسپٹل ٹائمنگ کے بعد مہندی وغیرہ ہوتی ہے، مہندی لگانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو عید کی پریپریشن ہے، مطلب کل جو پہننا ہے ان چیزوں کو پلان کرنا، یہ اس طرح سے پہننا ہے، یہ چیزیں پہننی ہے، یہ ڈریس ہے، اس کی میچنگ، اور اس ساری میں. آپ خود مہندی کیوں نہیں لگاتی؟ یہ بس شوق نہیں ہے؟ جی جی شوق نہیں ہے. اچھا آپ یہ چاہتی ہیں کہ سمپل طریقے سے؟ جی 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 جی. اور پھر اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا نا. میں نے دیکھا آپ نے اپنے آپ کو ویل مینٹین اور ویل بیلنسڈ رکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے یہ راز ہے، جب میں نے یہ ڈگری بھی سٹارٹ نہیں کی تھی نا تو میں بس یہ سوچتی تھی میں نے میڈیکل کا ایک ایسا پروفیشن چوز کرنا ہے جو مجھے ہیلدی ایٹنگ کے بارے میں بتائے، کیونکہ میں خود سے بھی نا بہت کانشیس ہوں کھانے پینے کے حوالے سے. اب جیسے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، لاہوری ہونے کے باوجود میں نے نان نہیں کھایا، مطلب باہر کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کھانی. اگر میں نے کھانا ہے تو اس کو کراس چیک کر کے کھانا ہے، ٹیسٹ پہ کمپرومائز کر لینا ہے لیکن اس کی جو کلینلینس ہے اس پہ نہیں میں نے کمپرومائز کرنا ہے. کوالٹی اور کوانٹٹی. جی جی گڈ کوالٹی کم کوانٹٹی. جی جی بالکل ایگزیکٹلی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی فیلڈ میں نے چوز کرنی ہے جس پہ مجھے فوڈ کے بارے میں، مطلب پورشن سائز کے بارے میں بات ہو، اس کی نیوٹریٹیو ویلیو کے بارے میں بات ہو، اس فوڈ میں کیا نیوٹریشن ہے، اور اس طرح کی میں نے کوئی فیلڈ چوز کرنی ہے. اس کا مطلب عید والے دن جو لوگ آپ کو بلائیں گے اپنے گھروں میں، جی جی، یا جن کے ساتھ آپ جائیں گی، کسی کو آفیشیل اٹینڈ کریں گی، نان آفیشیل ہوں گے، جتنے بھی کولیگز ہوتے ہیں، جی جی، تو ان کے ساتھ پھر عید کیسے منائیں گی آپ؟ ایک تو میں کھانا تو آپ نے ہے نہیں کچھ. جی جی میں بہت کم ایونٹس اٹینڈ کرتی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے جو لوگ مجھے بلاتے ہیں نا ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، میں بہت کم کھاتی ہوں، اور ایون زیادہ تر لوگوں کے تو گھر جا کر میں کبھی کھاتی بھی نہیں ہوں. ان کی تو بچت ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی، اور اسی لیے شاید وہ مجھے ریپیٹڈلی بلاتے ہیں کہ یہ گیسٹ فری میں پڑتا ہے ہمیں. اچھا ڈاکٹر سمیہ راشد، ہم آپ کی طرف آتے ہیں. فرسٹ آف آل تو آپ اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ آج عید کے دن پہ آپ اس سیٹ پہ اپنے آپ کو کیسے فیل کرا رہی ہیں؟ آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے؟ خوشی ہو رہی ہے، یا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں گی اور اس کے بعد میں ایک ٹی وی سیٹ پہ ہوں گی اور پھر لوگ مجھے دیکھیں گے؟ ڈاکٹر بننے سے ریلیٹڈ تو میں نے نہیں سوچا تھا. ٹھیک ہے. یہ بائی چانس ہوا، لائک مدر نے میری ایڈمیشن کروایا، ان کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. ٹھیک ہے. اور باقی اب جب بن گئی ہوں تو ماشاء اللہ الحمدللہ بہت خوش ہوں، اور ایکسپیرینس بھی اب تک اچھا جا رہا ہے. اور جہاں تک آج کے شو کا ایکسپیرینس ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، لائک میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. نہیں تو آپ کو یہ پتا تھا کہ عید پڑھنے کے بعد مجھے شو پہ بھی بلا لیں گے؟ یہی نہیں تھا نا آئیڈیا. یہ تو سرپرائز ہوا آپ کو نا، سرپرائز تھا، ان ایکسپیکٹڈ تھا، اچانک ہوا، لیکن اچھا ایکسپیرینس رہا. جی میڈم، آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج آپ عید نماز پڑھیں گی اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے فوری عید شو پہ بلایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، بلکہ میرے لیے اچھا ایکسپیرینس بھی اچھا رہا اور سرپرائزنگ بھی. اچھا، یکدم تو آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یار یہ کیا ہوا، ابھی میں کیسے جاؤں گی اور کس طرح ٹائم مینیج کروں گی، میں نے تو سہیلیوں کے ساتھ جانا تھا. نہیں تھا اس طرح کا پلان، ہمارا فرینڈس کا تھا، فیملی کا گیٹ ٹوگیدر تھا. لیکن یہ ایک میرے لیے نیو ایکسپیرینس ہے، عید آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم ماشاءاللہ 2 بھائی 2 بہنیں. تو کس طرح جو عید سیلیبریشن ہوتی ہے، چاند رات آپ کی کیسے گزرتی؟ چاند رات میری ہوتا ہے کہ مجھے مہندی کا بہت شوق ہے، لیکن میری چاند رات بس اسی طرح گزر جاتی کہ لگوانی ہے، لیکن لگتی نہیں ہے. لوگوں کو لگانے کا زیادہ شوق ہے.
مجھے لگوانے کا شوق ہے, آتی نہیں ہے مجھے, اچھا تو میری ہر دفعہ مہندی رہ جاتی ہے, تو میں عید کے بعد مہندی لگواتی ہوں. اچھا شوق جو ہے ہمارے جو ویورز ہیں نا وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ڈاکٹر جو ہے نا یہ ان کی زندگی بے مزہ سی ہوتی ہے, سمپل سی ہوگی, کیونکہ یہ سارا دن مریضوں میں پھنسے رہتے ہیں اور جب دیکھو یہ بڑے سیریس ہوتے ہیں. تو اس لیے آج ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عید شو کے اندر ڈاکٹرز کو ہی بلائیں, اور فیمیل ڈاکٹرز کو بلانے کا پرپز یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے جی جی, اس میں 60% جو رول ہے وہ فیمیل کا ہے. آنے والے دور میں وہ کہہ رہے ہیں 70 to 80% ہو جائے. یس, تو میں نے پھر اس لیے سوچا کہ میں جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں ان کو بلاؤں تاکہ وہ بچیاں جو اپنا فیوچر بنانا چاہتی ہیں, انڈیپینڈنٹ, اگر ہم آن اینڈ آف دیکھیں تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنی لمبی باتیں سننے کا. آج چونکہ عید کا دن ہے تو ہر بندے کو ایک عید کی خوشی ہے, اور وہ بھی چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسی باتیں اور انہی باتوں میں سے کوئی ان کا فیوچر بھی نکلا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی زندگی میں عید کیسی ہوتی؟ ڈاکٹر کی زندگی میں عید ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ گیٹ ٹوگیدر میں کسی ہوتے ہیں ایز اے ڈاکٹر تو وہاں پہ بھی آپ کو پیشنٹس مل جاتے ہیں. یہ صرف عید پہ نہیں, میرے ساتھ یوزلی روٹین میں بھی ایسے ہوتا ہے, کسی ختم پہ جائیں, قرآن خوانی پہ جائیں, تو وہاں پہ جو پڑھائی کرنی ہوتی ہے میری وہ نہیں ہوتی, میں پیشنٹس لائک ایک روم میں لے جاتے ہیں اور وہاں سب اپنا اپنا شیئر کرتے ہیں. اور ایز اے فزیو تھراپسٹ تو میں ان کو میڈیسن سے ہٹ کے کوشش کرتی ہوں کہ خود ان کے فزیو کروں, ان کو کروں گائیڈ, اور پوسچر سے ریلیٹڈ مینلی ایشوز آتے ہیں. عید پہ بھی سیم ایسے ہی ہے کہ فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر, ان کی مدر کا ایشو آ جاتا ہے, فیملی کا ہو, میری فیملی میں کافی پیشنٹس ہیں بہت زیادہ. وہ کہتے ہوں گے کہ آج عید کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فری میں ساری ڈسکشن, ہاں, ٹریٹمنٹ بھی, فزیو بھی, جی بالکل. اچھا نکا, چونکہ آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ آپ کافی ٹیلنٹڈ ہیں, اور یہ ہماری موسٹ پاپولر اور فیمس بندی ہے, تو بڑی مشکل سے ہم نے پکڑا ہے آج عید والے دن ان کو, ورنہ 8-8 10 دن پہلے ان کے پیچھے ان سے ٹائم ایڈجسٹ کرو تو پھر جا کے ٹائم ملتا ہے. تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے عید پہ بھی ہمیں انکار نہیں کیا اور آج عید شو میں ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر نکا, آپ کی ایکسپرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چونکہ میڈیکل پہ تو بات ہی نہیں کریں گے, آج ہم سوشلزم پہ بات کریں گے کہ آپ کی سوشل لائف کس طرح کی ہے. سوشل لائف تو میری پرسنلی بہت زیادہ بورنگ ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ڈاکٹرز کی اس طرح سے ہوتی ہے. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت جولی ہوتے ہیں, بلکہ جو دوسرے پروفیشن کے لوگ ہیں وہ بھی اتنے جولی نہیں ہوتے, بہت ڈاکٹرز اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن میں پرسنلی اس طرح سے, جیسے وہ ہوتا نہیں بکش بچہ, ہارڈ ورکنگ بچہ, بس مطلب پڑھ لیا اور آگے سوشل میڈیا میں بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں, لیسٹ انٹرسٹڈ, بس جو کام اپنی ڈیوٹی یا اپنی رسپانسبلٹی کے انڈر آ رہا ہے نا وہ کام کرنا ہے, اور وہ کر لیا تو دیٹس اٹ, بس اس طرح سے. تو ڈاکٹر نکا, آپ کو کیسے لگا جب آپ کو ہم نے اپروچ کیا کہ آج عید اسپیشل شو پہ ہم آپ کو عید والے دن ہی بلا رہے ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگا, اور زیادہ اچھی بات یہ لگی کہ وہ لوگ جو ہمیں ڈیلی بیسس پر سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہم آج ایسے دن پہ بھی اویلیبل ہوں گے جو دن سب کے لیے بہت ایک خوشیوں بھرا دن ہوتا ہے, تو اس خوشیوں بھرے دن میں ہم بھی ان کا حصہ بنیں گے. تو دیٹ از ہاؤ کہ یہ ایک بڑی ایک پازیٹیو فیلنگ تھی. اچھا, آپ نے جب بھی ہم نے آپ کو اپروچ کیا تو آپ پہلے پوچھتی ہیں ٹاپک کیا ہے, تو آج نہیں آپ نے پوچھا, آپ کو پتا تھا کہ یہ عید اسپیشل ہے, اس پہ کوئی ٹاپک نہیں ہوگا؟ نہیں, کیونکہ اصل میں ہم یہ کہتے ہیں, میرے پاس یہ رمضان سے پہلے عید سے پہلے 2-3 دن پہلے سے نا پیشنٹ جب آتے تھے نا اپنا پلان چینج کروانے کے لیے, مطلب رمضان ڈائٹ کو شفٹ کروانے کے لیے نارمل ڈائٹ پہ, تو وہ یہ پوچھتے تھے اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ اب ہمیں عید پہ بھی یہ فالو کرنا پڑے گا, عید پہ بھی یہ لے کر, تو مطلب ان کے منہ پہ اتنی معصومیت اور اتنی وہ جس کو وہ کہتے ہیں نا اس طرح سے کہ اب ہم عید پہ بھی یہ کریں گے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے نا سوچا کہ عید جو پروگرام ہے وہاں پر جایا جائے اور وہاں پر بتایا جائے کہ عید پر آپ فری ہیں, آپ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں, بس آپ نے اعتدال سے کھانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سمیہ, آپ کی ایکسپرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو عید کے اوپر آپ جیسے جب آپ کی اسٹوڈنٹ لائف گزری ہے تو اس میں بھی آپ کی اتنی ایسے گزرتی تھی, یا ڈگری کا ایک پریشر ہوتا تھا کہ کب ایگزام ہوں گے اور کیسے میں اس سے نکلوں گی اور کب جان چھوٹے گی؟ یہ ڈیورنگ اسٹڈیز, ڈیورنگ گریجویشن تو ایک اسٹریس تھا اوپر نا. ڈیورنگ اسٹڈی آپ کی عیدیں کیسی ہوتی تھی؟ وہ ایک آپ اندازہ لگائیں جیسے ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہیں, فل بزی ود بکس, معصوم ہوتا ہے, ہاں ود بکس, ہاں جی اسی طرح میری گزرتی تھی. یعنی مجھے ہوتا تھا عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو ان کا فائدہ اٹھایا جائے, جو آپ کا ریمیننگ سلیبس ہے یا پینڈنگ میں کچھ ہے تو وہ کور کر لوں. تو تب تو میری اس طرح ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی اس طرح بھی ہوا کہ آپ کو عید والے دن بھی کہیں ڈیوٹی پہ جانا پڑ گیا ہو؟ لاسٹ ایئر تھا, چانس بن رہا تھا کہ مے بی آن ڈے عید ڈے بھی مجھے کرنا پڑے, لیکن پھر وہ میں نے کینسل کروایا کیونکہ ہمیں آؤٹ آف اسٹیشن موو کرنا تھا.
ٹھیک ہے. تو کزنس کے ساتھ تھا پلان عید کا, تو وہ میں نے پھر آف کینسل کروایا, ادروائز ہمارا عید ڈے بھی آن کر رہے تھے. جی ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ آج جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں, میں خود بھی اگر اپنی بات کروں تو بینگ اے کلینیشین پریکٹیشنر ایز اے کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, ہماری عید بھی پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے ہی گزرتی ہے. مثلا ہم عید والے دن بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے فون آن ہوتے ہیں, اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ وائس نوٹ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, یا لوگوں کی عید والے دن بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, لوگ ہم سے کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی کہ کنسلٹنٹ اگر میں اپنی بات کروں تو ہم نے ہمیشہ جو پیشنٹ کے ساتھ ایک اچھی کنیکٹیوٹی رکھی ہے, اور عید ڈے پہ بھی اگر کسی نے مجھے میسج کیا یا وائس نوٹ کیا تو ہم نے اس کا بھی پراپر رسپونڈ کیا. اس لیے کیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا فرض ہے, چونکہ عید تو سب کے لیے ہے. ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, فیملیز کے ساتھ ہیں, اپنی کولیگز کے ساتھ ہیں, یا اپنی کمیونٹی کے ساتھ کسی بھی گیدرنگ میں ہوتے ہیں. لیکن جو پیشنٹ آپ کو اپروچ کر رہا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم اس کے لیے زیادہ قیمتی ہوتا ہے, کیونکہ اس کی لائف جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے, یا اس کی لائف جو ہے وہ اس کے اوپر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے نا, وہ پیشنٹ وہ جب آپ کو ٹچ کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہے. اب ہمارا 1 منٹ کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اس کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتی ہے. مثلا آپ کا اسٹومک ڈسٹرب ہے, یا آپ کے کوئی پین نکل آیا ہے, یا کوئی آپ کی اوور ہیٹنگ ہو گئی ہے, تو ایسی کنڈیشن میں جب آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ عید ہے, یا ہم نے فیملی گیدرنگ میں ہے, یا ہم ٹریول کر رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, یا کسی بھی جگہ انجوائے کر رہے ہیں, تو اب ہم پیشنٹ کو اگنور کریں. تو ڈاکٹر ہمیشہ پیشنٹ کو اگنور نہیں کرتا. جو کوالیفائڈ پرسنز ہوتے ہیں, جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ پیشنٹ کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو مضبوط رکھتے ہیں. انہی میں سے ایک ابھرتا ہوا ستارہ میرے ساتھ ہے, جس کو ہم ڈاکٹر انیکا زاہد, جو کہ ایک فیمس اور پاپولر ڈاکٹرز ہیں. تو ڈاکٹر انیکا, آپ کی پیشنٹ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کے ڈیز کے اوپر, جیسے آج عید ہے, عید کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا شادی فنکشن وغیرہ ہو, تو کیا آپ پیشنٹ کو اسی طرح اٹیچ رکھتی ہیں؟ جی جی, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی, اور بالکل ایسے ہی ہے. میں اپنی کہیں پہ جو اسکیجول ہے نا, جیسے مرہم ہے, اولا ڈاک وغیرہ ہے, تو وہ اسکیجول اپڈیٹ کرنے کا کہتے ہیں, یہ خاص جیسے رمضان میں, عید پر, تو میں نے کبھی بھی وہاں پر لیو ڈیز نہیں ڈالے کہ یہ نہ ہو کہ کسی کو ضرورت ہو اور ہم اس ٹائم پر آف ہوں. تو اس لیے رمضان میں اگر کسی نے پوچھا ہے, کسی وہ جو پبلک ہولی ڈیز ہیں, عید ہے, کوئی ایونٹ ہے, تو اگر کسی نے پوچھا ہے تو اس کو اسی طرح سے بتایا, اسی طرح سے گائیڈ کیا, یہ سمجھتے ہوئے آپ والی بات کہ اگر ہمارے بتا دینے سے اس کا وہ ایونٹ, اس کا وہ دن اچھا گزر سکتا ہے, تو کیوں نہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو کبھی بھی مطلب اس چیز کو نہیں کنسیڈر کیا کہ یہ تو بھئی آف ہے اور یہ تو میرے ڈیوٹی آورز میں نہیں چیز, تو مجھے یہ نہیں بتانا. مطلب کوئی چیز اگر پرسنل لیول پر بھی جا کر بتانا پڑتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں, صرف پیشنٹ کی ویل بینگ کنسیڈر کرتے ہوئے, کیونکہ ایک ڈاکٹر کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو شاید پیشنٹ کو نہیں پتہ ہوتی. پیشنٹ کی ویل بینگ, وہ ڈاکٹر کی جو اس حوالے سے جو کنسرن ہوتا ہے نا, وہ پیشنٹ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ ایک ڈاکٹر کو سب سے زیادہ تبھی خوشی ہوتی ہے جب پیشنٹ آ کر کہتا ہے اب میں پہلے سے بہتر ہوں, اب مجھے اس چیز سے فرق پڑا ہے, میں نے آپ کو وزٹ کیا تھا, تم یہ چیز اس طرح سے بہتر ہوئی ہے, اتنے % بہتر ہوئی ہے. تو دس از ہاؤ کہ آپ کو جب پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے تو آپ اپنی جو انرجی ہے نا اس کو آپ کنٹینیو رکھ پاتے ہیں. تو اس انرجی کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کنسیڈر کیے بغیر پیشنٹ کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں. جی ڈاکٹر سمیہ, جیسے ڈاکٹر انیکا نے بتایا کہ پیشنٹ کی جو ویلفیئر ہوتی ہے یا پیشنٹ کی جو صحت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے فرسٹ پریورٹی پہ ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہیلتھ از فرسٹ پریورٹی, اور یہ وہ. تو کیا پریکٹیکل لائف میں جب آپ کسی ایسے فنکشن پہ ہوں, عید کے ڈیز پہ, ہولی ڈیز پہ ہوں, سو رہی ہوں, یا واٹ ایور کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی ہوں, تو آپ کو اگر کوئی پیشنٹ اپروچ کرتا ہے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ میں فرسٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کا رپلائی کروں سن کے, کیونکہ مجھے ابھی بھی ابھی لائک ابھی رمضان کے ڈیز میں 27 رمضان یا اس طرح افطارس کا گیٹ ٹوگیدر تھا, تو میرے پیشنٹس کا آتے رہے میسیجز نا, تو وہاں پہ ٹائم نہیں تھا کہ میں دیکھوں, لیکن مجھے تھا میرے پیشنٹ کا. میں نے باقی یعنی اور بھی میسیجز تھے, ان سب کو چھوڑ کے اپنے پیشنٹ کو امپورٹنس تھی. اور ریویوز تھے, کئیوں نے ریویوز دیے تھے, وہ سن کے میرے اندر اور انرجی آئی, موٹیویشن ملی مجھے. تو یہ میرا ایز اے مطلب ینگسٹ فزیوتھراپسٹ, تو یہ میرے لیے بہت موٹیویشنل ہوتا ہے جو ریویوز اچھے آتے ہیں. اینڈ سیکنڈ, جو پیشنٹ کو کوئی اگر کوئی پین ہے, آفٹر فزیو کوئی میڈیسن پوچھتے ہیں, کوئی مطلب اس سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کو کوئی
پین آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ میں گائڈ کر دیتی ہوں, پوسچر سے ریلیٹڈ. اگر کوئی ایکسرسائزز میں کوئی ایشو آ رہا ہے کرنے میں تو وہ پھر وتھ پکچرز اور ویڈیوز بتا دیتی ہوں. اگر آپ کلینک ان ڈیز وزٹ نہیں کر سکتے, عید ڈیز میں بھی اسی طرح کا اسکیجول ہوتا ہے. تو اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے عید ڈیز ہیں تو عید والے دن کے لیے کوئی آپ نے ایسے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے ہوں ایکسرسائز کے, جو پیشنٹ پوچھے تو بجائے آپ سوچے کہ میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اس کو شیئر کر دوں کہ یہاں پہ چلے جائیں. اچھا, اس میں فرسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ جو کلینک میں پتہ ہے عید سے پہلے پیشنٹس ہیں انہوں نے ایکسرسائزز ہوم پلان میں ہم ان کو دے رہے ہیں, تو میرا فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح گائڈ کر دوں, 2-3 دفعہ ریوائز کروا دوں, خود بھی کروں اس کو بھی کرواؤں تاکہ وہ کوئی غلطی نہ ہو. لیکن پھر بھی پیشنٹ ہے وہ تو ایک پرسن ہے, ڈاکٹر کو تو پتہ ہے لائک بھول بھی سکتے ہیں, تو پھر میں ان کو پوچھ لیتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایشو آئے گا کچھ تو آپ بلا جھجک میرے سے کانٹیکٹ کیجیے گا, چاہے عید ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کیونکہ پیشنٹ کا فرسٹ ہے. پیشنٹ تو آج آپ کی ایکٹیویٹی رہی کیا عید پڑھنے کے بعد؟ کچھ کھایا پیا یا سیدھی ادھر ہی آ گئی؟ نہیں, ویسے ہمارے گھر میں ہوتا ہے صبح جیسے سیویاں آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں, میٹھی عید ہے, میٹھی چیزیں, تو میٹھا میں کھاتی بھی بہت شوق سے ہوں ماشاءاللہ. تو مٹھائی ہو, سیویاں ہو, اور میں یہ شوق سے کھاتی ہوں. ویسے دہی بھلے بھی بنتے ہیں وہ نہیں, اور سیویاں وغیرہ میں نے کھائی ہیں. باقی پھر ادھر کا کبھی ایسی کوئی عید بھی منائی ہے جس میں صبح اٹھ کے پہلے دہی بھلے کھائے ہوں؟ نہیں, دہی بھلے مجھے پسند, میں نے رمضان میں نہیں کھائے. یا پہلے آپ نے صرف سیویاں, فروٹ چاٹ, کھیر, فرنی, اس طرح کی ہاں چیزیں جی, لوگ میٹھی بناتے چیز, ہیں, میٹھی کوئی زردہ بھی بناتے چیز ہو, ہیں. میٹھی چیز. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا وہ مٹھائیاں اپنے گھر میں رکھتے ہیں, ہاں کیونکہ اس جی, کو میٹھی عید کہا اس میٹھی لیے عید جاتا کہا ہے جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ نے چونکہ مشقت برداشت کی ہوتی ہے, ٹائم سارا مینیج کیا ہوتا ہے, تو پھر جب یہ آپ کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو جیسے مزدور ایک مزدوری کرتا ہے تو اس کو جو اس کا صلہ ملتا ہے وہ آخری میں وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس طرح ہم جب یہ مشقت اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ عید والے دن لوگوں کو فطرانہ دیتے ہیں, وہ لوگ جو اتنی افورڈیبلٹی نہیں رکھتے یا وہ ان کے اپنی زندگیاں آسان نہیں ہیں فائنینشلی طور پہ, تو بینگ اے ڈاکٹر ہم تو اپنے کلینکوں کے اوپر اپنے پریکٹس میں ہم تو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم میں وداؤٹ فیس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے, آپ نے عشر زکوٰۃ بھی نکالنی ہوتی ہے. اور معاشرے کے وہ لوگ جو اپنی اس حیثیت کو کھو دیتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے فائنینشلی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, تو ان کو مینج کروانے کے لیے ہم ان کو نارمل لائف میں لاتے ہیں. تو آپ نے اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, کوئی آپ کے قریبی جاننے والے ہیں, ان میں سے کوئی آپ کا ایسا واقعہ ہو کہ کوئی بچی ہے جو یہ سوچ رہی ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں, میرے پاس فیس نہیں ہے, کوئی گلی محلے میں ایسا ہے, تو آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی ایفرٹ کبھی لائف میں کی ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتی؟ ارادہ تو ہے انشاءاللہ موقع ملے تو, لیکن جو ایک پاسٹ میں ایسا تھا کہ ایک بچی ہے مطلب نیبرز میں تھی, پڑھنے والی بھی تھی, تو وہ لائک ٹیوشن وغیرہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کچھ, تو اس کو میں ٹیوشن دے دیتی تھی اس سینس میں, یعنی اس کی ہیلپ کی تھی. ٹھیک ہے. باقی سچ کوئی آگے موقع ملے کسی کو کچھ بنانے کا کرنے کا تو انشاءاللہ ضرور. نہیں, آپ کا مائنڈ میں یہ کیا ہے کہ اللہ اگر آپ کو موقع دے تو آپ لوگوں کے لیے کوئی ریہیب سینٹر کھولنا چاہ رہی ہیں یا اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ کیونکہ عید ڈے پہ یہ میسج میں آپ سے نکلوا رہا ہوں تاکہ زندگی کا یہ ریکارڈ رہے کہ آپ کچھ کرنا میسج تو ویسے میں یہ دینا چاہوں گی کہ رسپیکٹ سے ریلیٹڈ نا, کہ ایوری ون ایکسپیکٹنگ مطلب رسپیکٹ نا, آپ کسی کو اس کے لائک اس سے فائنینشیل اسٹیٹس اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو رسپیکٹ دینا نہ دینا, یہ چیز مجھے ٹھیک نہیں لگتی. میں نے بہت نوٹ کی ہے ان ڈیفینس, کیونکہ میرا کلینک ڈیفینس میں ہے تو یہ وہاں پہ چیز بہت نارمل ہے. تو رسپیکٹ سب ڈیزرو کرتے ہیں, رسپیکٹ دینی چاہیے. اور باقی جہاں تک اسٹڈیز کا ہے تو میں اسٹڈی کو آئی تھنک پروموٹ کروں گی. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج عید کا خوبصورت دن ہے اور ہم نماز عید کے بعد اپنے سیٹ پہ موجود ہیں اور لوگوں کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں شامل کر کے اور دونوں کی خوشیوں کو ملا کے دوبالا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈیو میں چونکہ موسٹ پاپولر فیمس ڈاکٹرز بیٹھی ہیں جو اپنے لائف کے ایکسپیرینس اور اپنے فیوچر کے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عید کا پہلا روز ہے اور ہم چونکہ یہاں پہ بیٹھے ہیں, عید اسپیشل پروگرام چل رہا ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں ان کا میں اپنے انٹرو میں سب کچھ بتا چکا ہوں. لیکن چونکہ وہ اتنی موسٹ پاپولر ہیں, موسٹ فیمس ہیں, موسٹ ایجوکیٹڈ ہیں, تو ایک تو ہم نے ان کو عید کے پہلے روز پہ دعوت دی اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور آپ لوگوں کی اور اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہیں اور ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو ناظرین, چونکہ عید کے دن کے اوپر عیدی لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میری ماں اگر مجھے سن رہی ہو, میں آج جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں, کیونکہ میری ماں ایک جماعت نہیں پڑھی تھی لیکن مجھے اس نے یہاں تک پہنچایا کہ میں نے دنیا کے 37 کنٹریز میں سفر کیا, پھر میں نے تعلیم حاصل کی, آج میں ایک کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں.
تو ہوتا کیا ہے کہ آج بھی جب میں اپنی ماں کے قدموں میں جاتا ہوں، جو کہ میں چاہوں گا، تو میں اپنی ماں سے عیدی لیتا ہوں. اور میری ماں مجھے کہتی ہے اب تو تم اتنے بڑے ڈاکٹر ہو، اب بھی میرے سے عیدی مانگتے ہو. میں نے کہا ماں آپ سے لوں گا تو مجھے مزہ آئے گا، چونکہ میں آپ کو جتنی مرضی دوں. وہ کہتی میں نے آپ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن جو آپ کے ہاتھ سے مجھے عیدی لینے میں مزہ آتا ہے، جو مجھے سکون ہوتا ہے، تو میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو آج عید کے اس روز میں، عید کے اس شو میں ایک بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میرے دل کی درد ہے، جو میرے دل کا ایک پیغام ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، خدا کی قسم اپنی ماں کے قدموں میں گریں. آپ کو کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کی ماں کے قدم ہے. جب آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اور اپنی ماں کی تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو یقین مانیے یہ آج جو عید کی خوشی ہے اس سے کہیں بڑھ کے خوشی روز آپ کے گھر میں ہوتی ہے. تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو چینج کیجئے، اختلافات کو بلائیے. مت سوچئے کہ ماں نے سخت الفاظ کہے تھے یا نرم کہے تھے، وہ آپ کی ماں ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی ماں ہے، جس جنت کے لیے ہم نے یہ پورا مہینہ محنت کی، پتہ نہیں وہ ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن میری ماں اگر میرے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو وہ جنت جو ہے وہ اللہ میرے لیے اس کے 8 دروازے کھول دے گا. تو اس لیے ماں کا احترام، باپ کا احترام، چونکہ باپ موو کرتا ہے تو آپ کا پورا گھر موو کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ماں کی اہمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ باپ کی بہت اہمیت ہے. آج عید کی اس خوشی میں یا عید کے اس خوشی والے پروگرام میں جو آپ کے گھر کی خوشیاں دوبالا ہوئی ہیں، اس سب کے پیچھے جو ایک جنریٹر اور انجن کی طرح کام کرتا ہے وہ آپ کا والد ہے. کیونکہ آپ کے والد کی وجہ سے آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، آپ کے والد کی وجہ سے آپ کا گھر جو ہے وہ جگمگاتا ہے. اور جو عیدی آپ لینے دینے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی آپریٹ وہیں سے ہوتی ہے. کیونکہ اگر وہ آپریٹ نہ کریں تو عیدی آپ کو دے گا کون، لے گا کون؟ پھر بہن بھائیوں میں ایک دوسرے سے، چھوٹے بڑے کے ساتھ آپ عیدی کس طرح شیئر کرتے ہیں، گفٹنگ کس طرح کرتے ہیں، ڈریسنگ کی چوزنگ کس طرح ہوتی ہے. تو آج میرے اسٹوڈیو میں جو موسٹ پاپولر شخصیات بیٹھی ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اپنے گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے لیے کیا گفٹنگ کرتی ہیں اور کس طرح چلاتی ہیں. ڈاکٹر نیکا ہمارے ساتھ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ عید دیتی ہیں یا لیتی ہیں؟ پہلے تو لیتے تھے جب تک اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. تو جب سے پریکٹیکل لائف میں آیا تب تو دیتے ہیں، اور یہی کوشش کرتے ہیں کہ دیں. اس میں چاہے فیملی کے لوگ ہیں، چاہے اپنے سرکل کے لوگ ہیں، جس میں ہمارے ہاسپٹل کا سٹاف آ جاتا ہے، سراؤنڈنگز ہیں، تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو دی ہی جائے. تو مطلب اب وہ والا فیز آ گیا کہ دی جاتی ہے. اچھا، نہیں تو آپ کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ لینی چاہیے پہلے کہیں سے؟ نہیں، لٹرلی اب نا مطلب یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہے کہ آپ جتنے بھی مالدار ہوں، آپ کہیں گزر رہے ہوں، کہیں جگہ پہ کوئی بریانی بانٹ رہی ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے ایک ڈبہ پکڑ ہی لو. تو نہیں کیسے آپ مطلب کا اب دل یہ اس کیوں نہیں طرح کرتا؟ کی فیلنگز نہیں آتی. شاید یہ پہلے آتی تھی اور پہلے اس طرح کا ہوتا تھا کیونکہ ہماری تھی بھی جوائنٹ فیملی، اور کبھی لائک مانگنا بھی نہیں پڑی یا کہنا بھی نہیں پڑا. میری دادو اس چیز میں نا بہت آگے ہوتی تھیں. تو سب سے پہلے دادو سٹارٹ کرتی تھیں، پھر دادا ابو نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، پھر وہ عیدی دیتے تھے. پھر ماشاءاللہ کافی بڑی ہماری فیملی تھی، 40 لوگ رہتے تھے. تو پھر جس میں میرے چاچو وغیرہ ہوتے تھے وہ عیدی دیتے تھے، اور مطلب سارا دن تو ماشاءاللہ اتنے لوگ ہوتے تھے، عیدی لیتے لیتے گزر جاتا تھا، اور یہی انجوائمنٹ ہوتی تھی عید کی. اچھا، یہ ہے کہ جب آپ ایک پبلک فگر بن جاتے ہیں نا، پھر آپ کی جو لائف ہوتی ہے نا، وہ پھر آپ کی اپنی پرسنل لائف نہیں رہ جاتی. جی جی بالکل. تو اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کتنی عیدی جمع ہوتی تھی تب؟ کتنی عیدی جمع ہوتی تھی؟ یہ تو بڑی پرانی بات ہے. اس دور میں تو 10 20 30 50 100 روپے بھی نہیں، بہت بڑی عیدی لیکن ہوتی ہم تھی. تب بھی بڑے امیر بچہ ہوا کرتے تھے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ 40 آپ کے خاندان کے لوگ تھے. جی جی. اگر وہ 100 بھی دیں تو تب بھی آپ کتنی بڑی عیدی جمع کر لیتی تھی. جی ڈاکٹر سمیہ، آپ عید دیتی ہیں یا لیتی ہیں؟ میں سٹل لیتی ہوں. اچھا، مطلب دینے بھائیوں سے والا لیتی ہیں، میں اپنے والدین سے ڈیڈی کے لیتی ہیں؟ پیچھے ہوتی ہوں اچھا کہ میں نے ان کو کہا میری عیدی بڑھا دے، میں بڑی ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے، پھر یہ بڑھاتے ابھی ہیں. 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ میری عیدی بڑھا دے، اب مجھے بلیو نوٹ دے. اچھا، میرے ایون گیسٹ بھی آنے عید پہ کل آئیں یا مطلب 2nd 3rd ڈے آنے ہیں، تو ان کا تھا کہ عیدی کا میں ان کو پہلے ہی کہہ دیا. میں نے کہا میں عیدی لینے والا بچہ ہوں. نہیں تو بابا یہ نہیں کہتے میں نے اتنا خرچہ کیا پورے روزوں میں. نہیں، وہ عیدی کو الگ ریفر ہے، اب فیملی میں کیا شاپنگ بھی اتنی کر لی انجوائمنٹ پھر بھی کہتی ہیں مجھے عیدی دیں. وہ عید کا ایک انجوائمنٹ ہے. عیدی نہ ملے پھر فائدہ عید کا، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. اچھا، جب بابا عید دیتے ہیں تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ میں کہتی ہوں جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں، لیکن جو ممی ڈیڈی سے عیدی ملتی ہے یا بہن بھائیوں سے، وہ ایک الگ ہے.
بہت ڈفرینٹ ہے. ایون ایز اے فزیوتھراپسٹ ہمارا پیشنٹس کے ساتھ بھی پرولونگ سیشنز چلتے ہیں تو وہ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی پیشنٹ سے نا, تو پیشنٹ سے بھی عیدی ملتی ہے, ناٹ ان دا فارم آف منی. وہ ایک ہوتا ہے کہ گفٹ مل گیا, لاسٹ ایئر بھی مجھے بیگ میرا ملا. خیال ہے کہ اگر یہ آپ کی کنورسیشن اچھی ہو, آپ کی لوگوں کے ساتھ ہاں, انٹریکشن ان کا اچھا رہے, آپ نے ایک اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کیا ہو, تو وہ پیشنٹ بھی دل کی خوشی سے آپ کو عید. ہمیں مجھے اس دفعہ بھی ملی ہے عیدی ایک پیشنٹ سے, وہ کافی پرانی ہے ہماری پیشنٹ, تو انہوں نے عیدی دی ہے. لاسٹ ایئر مجھے زیادہ ملی تھی, تو یہ ہے کہ پیشنٹ سے بھی ملتی ہے اور باقی گھر والوں سے خود کہہ کے میں نکلواتی ہوں. وہاں پہ تو پیشنٹ تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے کیلیبر کے حساب سے ایک برانڈڈ بیگ آپ کو دیتی ہاں, ہوں گی, یہ ہوا ایسے ہی ہے, ورنہ بیگ مل گیا. انارکلی والے بیگ ملتے ہیں. نہیں, ڈیفینس کے پیشنٹ ہیں, آپ دیکھ لیں. اچھا, تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں کو عید دیتی ہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ, میرا ایک بڑے بھائی ہیں, ان سے میں نے مانگی ہے اس دفعہ عید. سسٹر سے بڑی ہیں وہ بھی, ان سے بھی میں نے کہا کہ میں نے لینی ہے. تو اب آپ لوگ ماشاء اللہ ارن کرتے ہو, آپ لوگ, میں چھوٹی ہوں, مجھے عیدی دینی ہے. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ اب تم بھی ارن کرتی ہو, مجھے بھی دینی ہے. پھر اس کو دی ہے یا وعدہ کیا ابھی؟ نہیں, ابھی بس صرف وعدہ کیا. میں نے کہا اگر آپ کہیں گے نا میں دی ہے تو ہم اس کی کال میں لا کے کنفرم کریں گے. ابھی کسی کو نہیں دی. میرے ماموں کے بچے سارے چھوٹے کزنز ہیں نانکو میں نا, ان سب نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے آپ سے آپ عیدی لینی ہے. لاسٹ ایئر ہوا تھا, لینی شور تھا, میں نے نہیں دی. اچھا ڈاکٹر نیکازاد, آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی بہت بڑی ہے, تو سیم لائک میرا نیٹ ورک بھی بہت بڑا ہے. جی جی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ 40 لوگوں سے جب آپ عید لیتی تھی وہ ٹائم تو گزر گیا. اب چونکہ آپ ایک ارننگ پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اب اگر آپ ان کو دیتی ہیں تو کتنی دیتی ہیں, یا بالکل نہیں دیتی, ٹرکا کے رکھتی ہوں؟ نہیں, میں دیتی ہوں, اور سب بچوں کو بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں ان آپا سے عیدی ملنی ہے, اور بڑی خوشی سے دیتی ہوں. مطلب بچے نہ بھی ڈیمانڈ کریں نا تو خود سے ہوتا ہے, کیونکہ جو عیدی لینے کے بعد ان کے فیس پہ اسمائل ہوتی ہے نا, وہ بڑی موٹیویٹنگ ہوتی ہے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, یہ آپ کو بڑا انرجیٹک رکھتی ہے, کیونکہ اپریسیشن ایک وہ چیز ہے جو آپ کو پیشنٹ سے ملے, گھر والوں سے ملے, فیملی سے ملے, فرینڈ سے ملے, آپ اس سے ہمیشہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنی اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو دس از سم تھنگ کہ جب مجھے اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جب بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ان آپا سے عیدی ملنی ہے, تو یہ بڑی نا ایک خوشی والی چیز ہوتی ہے. تو یہ وہ فیلنگ ہوتی ہے جس کے لیے آپ کے چاہے کچھ زیادہ بھی پیسے لگے تو آپ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ جب آپ شاپنگ پہ جاتی ہیں تو آپ ایک پورشن رکھتی ہیں, یار میں کم خرید لوں, یہ میں نے عیدیاں بھی دینی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی میرا بجٹ نہ خراب ہو جائے. جی ایسے ہی. اور ایون میں اگر کبھی مس کر دوں یا کبھی اس طرح ہو جائے, کچھ اپنی طرف زیادہ ہو جائے, تو میری چھوٹی سسٹر ہے, تو اپنے لیے تو آپ نے یہ لے لیا, ہمارے لیے آپ نے کیا لیا, میرے لیے کیا لیا, پھر میں یہ کر لوں گی, پھر اگر آپ نے اس ٹائم پہ یہ مس کیا ہے تو اب میں یہ ڈبل لوں گی. تو وہ اس نے خود سے پہلے پلان کیا ہوتا ہے, عید ہے, اس کی برتھ ڈے ہے, یا کچھ بھی ہے, کہ میرا یہ گفٹ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, اور آپ سے بہتر ہونا چاہیے. تو چاند رات کی جو آپ سیلیبریشن کرتی ہیں گھر میں, اس میں کوئی کھانا پکاتی ہیں, کیک کٹنگ کرتی ہیں, ڈرائی کیک کے ساتھ چائے لیتی ہیں, یا جسٹ مہندی مندی لگا کے بس مہندی لگا لی, اور کوکنگ تو مجھے سچ آتی نہیں ہے, اور مہندی لگا لی اپنے, کیونکہ فیمیلز کو آپ کو پتہ ہے وہ بہت کانشیس ہوتی ہیں اپنی ڈریسنگ کے حوالے سے, اپنے میک اپ کے حوالے سے. یہ کر لیا, پھر اسکن کیئر کر لی, جیسے پارلر چلے گئے, کوئی فیشیل کروا لیے, اور اس طرح سے. چاند رات کو آپ سوئی ہیں یا یہی سوچتی رہی کہ میں نے کیا پہننا ہے, کیا؟ واقعی میں چاند رات کو سویا جی ایسے ہی ہے. ہر دفعہ یہ پلان ہوتا ہے کہ چاند رات کو سوئیں گے اور صبح ارلی اٹھیں گے اور عید کو نا پورا انجوائے کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ چاند رات پوری جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے, اور پھر عید کی نماز پڑھ کے سویا جاتا ہے, اور پھر تب سوتے ہیں, اور پتہ تب چلتا ہے جب رات ہو جاتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے. آج تو آپ نے بلا لیا, اور آج انٹائرلی ڈفرینٹ روٹین ہے. اچھا ڈاکٹر سمیہ, آپ کا اگر میں یہ پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تو چونکہ ان کا تو شیڈول ایک اور ڈفرینٹ طرح کا, ہر گھر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے. بالکل. آپ کی عید سو کے گزرتی ہے یا رو کے گزرتی ہے؟ نہیں, میری زیادہ سو کے گزرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا کوئی اسپیشل آپ گھر میں کرتے ہیں, یا گیدرنگ بلاتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کی, یا خود ان کے گھروں میں جاتے ہیں؟ نہیں, فرسٹ ڈے تو ہمارا سو کے گزرتا ہے, نہ کوئی گیسٹ آتا ہے نہ کوئی جاتے ہیں. یہ کوکنگ ہم خود کرتے ہیں, میرے ڈیڈی کو ہوتا ہے. نہیں, میرے ایکچولی ڈیڈی کو ہوتا ہے گھر میں سب, مطلب ماشاءاللہ فیملی پوری ہو اور کھانا وغیرہ پکاؤ اچھا سا, تو کوکنگ میں شوق سے کرتی ہوں ماشاءاللہ. تو میں ہی, مطلب کچن میرے ہینڈ اوور ہوتا ہے, کچن میں دیکھتی ہوں. اگر ہمیں پتا ہوتا نا آپ کوکنگ اچھی کرتی تو ہو سکتا ہے کہ آج اسٹوڈیو پہ کھانا ہم آپ کے ہاتھ کے کھاتے ہیں, لیکن چلے پھر کبھی سے. تو آپ یہ جیسے آپ عید کا دن پورا جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں گزارتی ہیں, کہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں؟ فرسٹ ڈے میرا گھر ہی ہوتا ہے, یا سیکنڈ ڈے پہ آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں؟ فرسٹ ڈے گھر ہوتا ہے, سیکنڈ ڈے ہوتا ہے میری خالہ وغیرہ کی طرف ہوتا ہے,
وہ بھی ان کا اسپیشل کال آتی ہے, وہ تو کہتی فرسٹ ڈے ہی آ جاؤ, پھر میرے ڈیڈی کہتے ہیں کہ نہیں فرسٹ ڈے گھر رہو, گھر والوں کے, اور وہ ویسے بھی سو کے گزرتا ہے کیونکہ 4 رات پوری آپ جاگتے ہیں, وہی سیم کے بھائیوں کے کپڑے ریڈی کرنے ہیں اور پھر ان کو نماز کے لیے بھیجنا ہے, پھر اس کے بعد میٹھا بھی بنانا اور سارا, تو یہ جاگ کے گزرتا ہے. تو فرسٹ ڈے ہم پھر دن میں سوتے ہیں, تو سیکنڈ ڈے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا فیملی میں کمیونیکیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہے؟ بھائیوں کے ساتھ بہن بھائی بہت زیادہ فرینڈلی ہیں فرینڈلی ہیں یا وہ بہت زیادہ سیریس موڈ میں نہیں رہتے نہیں ہیں؟ بڑے سیریس ہیں, باقی چھوٹے سے تو میری ماشاءاللہ بہت انڈرسٹینڈنگ. آپ انہیں کہتی نہیں کہ آج کے عید کا دن ہے اب سیریس پن ختم کر دیں؟ اب تو نہیں, وہ ایک نیچر ہوتا ہے انسان کا نا, موڈ سے ہو جاتے ہیں فرینڈلی, لیکن ویسے وہ سیریس ہی آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ بھی کہیں ملتے ہیں لائک سیریس بیٹھے ہیں, اور فیملی میں وہی ان کی بہت تعریف ہوتی ہے کہ اتنے ہمبل ہیں, یہ ہے یہ, باقی سارے اتنے شرارتی ہیں, تو ایک ان کو ڈفرینٹ مطلب فیملی میں کنسیڈر کرتے ہیں نیچر وائز. جی ناظرین, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے عیدی کے حوالے سے بات کی کہ عید لینے کا کتنا مزہ آتا ہے, لیکن جب آپ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ دینے والے ہوتے ہیں تو پھر آپ کتنے کنفیوز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کتنے بندوں کو دینی ہے, کتنی دینی ہے. جیسے میں ابھی دیکھتا ہوں یار میرے کلینکس پہ اتنے ملازم ہیں, اتنے لوگ میرے ساتھ کنیکٹیوٹی میں ہیں, اگر میں ان کو اتنے بھی دوں تو بہت زیادہ خرچہ بن جائے گا, تو میں کس طرح مینج کروں. تو لیکن خیر ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو مل جل کے ہم نے چلانی ہوتی ہیں. اب ہم بات یہ کریں گے کہ دیکھیں لوگ ہمیں دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بڑا سیریس ہے, یا ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے سیریس ہوتے ہیں, ان کی لائف میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے. تو ڈاکٹر نکا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, پوچھنا تو نہیں چاہتا, جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو روح کی غذا ہے موسیقی, لوگ کہتے ہیں کہ روح کی غذا موسیقی ہے, تو آپ اس کو کس طرح انجوائے کرتی ہیں؟ کون سی موسیقی پسند کرتی ہیں؟ پنجابی ہے, پشتو ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, انڈین ہے, انگلش ہے, اسپینش ہے, عربک ہے؟ میں نے جیسا کہ آلریڈی بتایا میں لیسٹ سوشل بندہ ہوں, تو مجھے لائک ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو اگر پسند کی بات آئے نا, اگر کوئی میوزک اچھا لگا ہے, نو میٹرز کہ وہ اردو میں ہے, انگلش میں ہے یا پنجابی میں ہے, وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کس ٹائم پہ سنا جا رہا ہے, کس اسٹیٹ میں سنا جا رہا ہے اور کس ایونٹ میں سنا جا رہا ہے, تو پھر اس کے مطلب کنڈیشن کے اکارڈنگلی وہ اچھا لگتا ہے. ہلے گلے کا بھی شوق رکھتی ہیں اگر گھر میں کوئی پارٹی ہوتی جی ہے؟ جی, اس طرح سے شوق رکھتی ہوں کہ خود نہیں کرنا, خود سائڈ پہ بیٹھ کر دیکھنا ہے اور پاس ہلہ گلا ہو, مطلب ایسے نہیں ساری. کسی سہیلی کے یا ان کی فیملی ریلیٹیوز شادی پہ کوئی ڈانس کیا؟ نہیں, خود تو نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ دوسروں سے کروائے. ہمارے جو ڈاکٹر کمیونٹی کے بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں, جو اس کے میوزیکل نائٹس ہوتی ہیں, جی جی, اس میں کبھی ہلہ گلا؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے اسکول لائف میں ڈراماز وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کیا, لیکن ڈانس اور سنگنگ میں نہیں کیا کیونکہ یہ چیزیں آتی نہیں تھیں. لیکن یہ ہے کہ ایکٹنگ بہت اچھی آتی تھی, وہ کر لیا کرتے تھے. اگر یہاں پہ ہم آپ کو پوچھیں کہ اس سیٹ پہ اگر کوئی ایکٹنگ کرے تو کیا کر کے دکھائیں گے؟ ابھی تو نہیں, پھر کبھی سے. ابھی تو نہیں, کبھی, یہ بھی ایک ایکٹنگ ہے. جی جی. اچھا, آپ بتائیں سمیہ کہ آپ کو گانوں میں, موسیقی میں, شعر و شاعری میں کیا چیزیں پسند ہیں جو آپ اس طرح کے ڈیز کے اوپر یا ٹریول کرتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سننا ضروری ہے؟ اچھا, مجھے انٹرسٹ سانگس میں ہے, لیکن اٹ ڈیپینڈس آن یور موڈ نا. لائک اگر سیڈ ہے تو پاکستانی OSTs میں بہت سنتی ہوں. اکرم رائی کو تو نہیں سنتی؟ نہیں, مجھے جو ڈراموں کے OSTs ہوتے ہیں وہ تھوڑے پاکستانی سیڈ ہوتے ہیں. اچھا, ویسے اکرم رائی کا نام میرے ذہن میں پتہ نہیں کیسے آ گیا, لیکن جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اکرم رائی کا ایک گانا مجھے بہت پسند تھا. ابھی پچھلے دنوں میں ایک دن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو موبائل میرے ہاتھ میں آیا تو ان کا گانا وہ اچانک آ گیا. تو یقین مانیں کہ اس بندے کی گانے کی آج بھی کبھی آپ اس کو غور سے سنیں گی تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ آپ کو فیوچر اور پاسٹ اور پریزنٹ کی پوری عکاسی کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو ان کا ایک گانا تھا جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل نال. تو یہ گانا میں ان کا بڑا سنتا تھا. اس طرح آپ کو کون سے گانے پسند؟ مجھے پنجابی کی سمجھ نہیں آتی اتنی جلدی, مطلب لائک وہ جب آپ کو سمجھ ہے پھر انجوائے بھی آپ گانا تب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں زیادہ جو پاکستانی سنتی ہوں OSTs سنتی ہوں. ادروائز اگر موڈ بہت انجوائے کرنے کا ہے, ہلا گلا بھی ہو رہا ہے, تو وہ انڈین گانا ایسا جو آپ نے بار بار سنا ہو؟ بہت سارے سانگز ہیں ہماری فیملی میں, گیٹ ٹوگیدر اور ڈانس بہت ہوتا ہے. کوئی ایک گانا آپ گنگنائیں, جو بھی ایک لفظ بھی اگر آپ نہیں گنگنا نہیں کر سکتی. اچھا, ڈانس کا شوق رکھتی ہیں؟ ایک ٹائم پہ تھا, اب بالکل نہیں ہے. ایک تو ڈانس ہوتا نا بس ہلا گلا ایسے نہیں ایسے نہیں, کرتے ہیں, پراپر میں بچپن میں پراپر ڈانس کرتی تھی. ایک ڈانس وہ ہوتا ہے جو پراپر ڈانس ہوتا ہے, چونکہ پروفیشنل بندے کو پراپر ڈانس تو نہیں آتا, لیکن کچھ بندے ہمارے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ڈاکٹروں کا ایک شو ہوتا ہے نا, تو اس میں ایک شو تھا, تو اس میں ہم نے تو ڈانس کیا اور ہم کرتے بھی ہیں. اکثر کسی بھی جگہ جائیں, میں خود اگر آپ کو بتاؤں تو ہم ڈانس بھی کرتے ہیں, ہلا گلا بھی کرتے ہیں. ایون کہ جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فل میوزک سن کے ڈرائیو کرتے ہوتے ہیں, اور پھر جا کے ڈرائیونگ کا مزہ. یہ اچھا ہے, یہ مجھے بھی ٹھیک اچھا لگتا ہے جس میں ہے کمیونٹی میں جو بھی آپ کو اس وقت مطلب چل رہا ہے ماحول ہے, اب اس میں گھل جائیں.
تو میرا ہوتا ہے میں نہیں فوراً, مجھے شوق ہے لیکن میں کرتی نہیں ڈانس, میں بس بیٹھی رہوں گی یا کلیپنگ کر دوں گی. تو آج عید کے دن پہ آپ کیا کون سا گانا سنیں گی, یا کوئی شعر و شاعری کریں گی, یا صرف خاموش مسکراتی رہیں گی؟ میں شعر و شاعری مجھے پسند ہے لیکن اس طرح کی زیادہ ہوتی نہیں ہے, وہ میں خود ہی پڑھ لیتی, لیکن جو سانگس وغیرہ ہے وہ میں زیادہ تر انڈین جو ہے نا, لائک اب آپ کو کون سے گانے بتاؤں انڈین؟ کوئی بھی گانا آپ سوچ لیں, ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے تو ایک چھوٹا سا لفظ جو بھی ہے وہ نہیں میں گنگنائیں. گا نہیں سکتی پلیز. میں اصل میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ویورشپ ہے, جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں, تو ان کو ہماری لائف کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ لوگ بالکل سخت مزاج نہیں ہیں, یہ بڑے نرم ہیں, فرینڈلی ہیں, بڑی محبت کرنے والے ہیں, چونکہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو سکیور کرتے ہیں. اور سکیور کے ساتھ ساتھ جو ہے, میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی ویلفیئر کے لیے ول فریب کرنا پڑتا ہے, کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ ڈاکٹر کی لائف بھی بڑی رنگین لائف ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی رنگینیاں ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے سم ٹائم وہ قربان کر دیتے ہیں. اچھا, ایسے ہی ایک ریویو مجھے تھوڑے دن پہلے پیشنٹ سے ملا ہے کہ وہ پیشنٹ سمجھتی تھی کہ ڈاکٹرز بہت سخت ہوتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, آپ ان سے اپنا شیئر نہیں کر سکتے. لائک پیشنٹ کی کوئی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہوتی ہے, تو وہ ڈپریس تھی پیشنٹ نا, تو لائک اس نے ایزی ہو کے ایزی فیل کیا میرے ساتھ, اس نے میرے ساتھ باتیں شیئر کی اور بہت ریلیکس ہوئی. تو وہ جب ریویوز دے کے گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ڈاکٹرز کی امیج میرے مائنڈ میں بنی ہوئی تھی نا, اب وہ ختم, مطلب میں آپ کے ساتھ بہت ریلیکس رہی ہوں. تو پیشنٹس کا جو مائنڈ بنا ہوتا ہے نا ڈاکٹرز کے لیے کہ یہ بہت ہی زیادہ سمپل یا سڑو کہہ سکتے ہیں, اس طرح کا ان کا نیچر ہوتا ہے, جبکہ سب آئی تھنک ایسے نہیں ہوتے, کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن چونکہ وہ لائف ذرا سیریس ہوتی ہے نا, چونکہ پیشنٹ کو لے کے, تو اس لیے وہ ذرا تھوڑا سیریس پن ہوتا ہے. ہاں جی, تو آپ اس کا مطلب انجوائے فل کرتی ہیں, بک ریڈنگ بھی کرتی ہیں, اور میں شعر و ہاں شاعری جی, کو میں بھی سب دیکھتی کچھ سانگس بھی سنتی ہوں, سب ایوری تھنگ, گھر میں کچن ایوری تھنگ, مطلب ہر چیز میں انوالو اچھا کرنے کی ڈاکٹر کوشش نے کرتی کبھی ہوں. ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کسی پیشنٹ کو اس کی پرسکرپشن لکھ رہی ہوں اور اس نے ساتھ ہی یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ کتنا حسین چہرہ, آپ کی لائف میں موڈ سوئمنگ ہو گئی ہو, اچانک سے آپ کو لگے کہ یہ کیا کر رہی؟ نہیں, یہ کمپلیمنٹ نا مجھے ملتا رہا ہے. جب میں پریکٹس سٹارٹ کی تھی نا, تو میری کولیگ سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک ہمارا نا اسٹاف نیا آیا, تو وہ میرا نام نہیں انہیں پتہ تھا نا, وہ نئی بندی تھی, تو وہ کہتی وہ والی ڈاکٹر تو آج نہیں آئی, وہ جو پیارے والی ڈاکٹر ہے. تو یہ کمپلیمنٹ لائک خود سنا ہے. پیشنٹ کے ساتھ تو اتنا جولی سین نہیں ہوا ہے. اچھا, تو اپنے اسٹاف کے ساتھ کبھی اسٹاف نے کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب کوئی شیئر تو عنایت کر دیں؟ نہیں, اتنا فرینڈلی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پیشنٹ اور اسٹاف کے ساتھ بہت کمفرٹ زون میں دیتی ہوں. مطلب جب میرے پاس پیشنٹ آتا ہے, میرا پر سیشن 45 منٹس کا ہوتا ہے, بہت ڈیٹیل سے, بہت آرام سے ان کی بات سنتی ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیشنٹ کا میکسیمم ایشو تب ہی سالو ہو جاتا ہے جب آپ اس کی بات تسلی سے سنتے ہیں اور اس کو یہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ اس کا یہ ایشو سورٹ آؤٹ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے ورڈز ہی کافی ہوتے ہیں. تو عید کے دن پہ جب پیشنٹ آپ سے عید سے پہلے آ رہے تھے, تو وہ جب آپ سے لکھواتے ہوں گے, تو پھر جب عید کا نام آتا تب خوشی بھی آتی تھی؟ جی ڈیفینیٹلی. وہ آپ کو بھی یہ ہوتا تھا کہ یار یہ ماہ رمضان ختم ہوگا, آگے خوشی آئے گی, انجوائمنٹ ہوگا, حالانکہ وہ صحت سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کے روزے ویسے 12 مہینے چلتے ہیں. تو پھر آپ کو کیا خوشی فیل ہوئی تھی؟ خوشی بھی فیل ہوتی ہے, لیکن جب رمضان کے بعد عید آتی ہے نا, تب آپ تھوڑا سا ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس رمضان کو میں نے فلی آن کیا ہے کہ نہیں, اس کا فلی فائدہ اٹھایا اسپرچولی اور ریلیجیسلی نہیں. تو یہ ایک فیکٹر نا آ جاتا ہے بینگ اے مسلم نا آپ کے ذہن میں. تو لیکن آپ کو پتہ ہے عید کی خوشی تو پھر ہوتی ہے, اور یہ وہ خوشی ہے جو ہر چیز سے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں عید پر ہر جگہ سے میسج مل رہا ہوتا ہے, اپنے سراؤنڈنگ میں بھی, اپنے سوشل میڈیا سے بھی, کہ خوشیاں بانٹے. ہر چیز جو آپ کے بیریئر ہے, کوئی فیملی بیریئر ہے, کوئی سوشل بیریئر ہے, ہر چیز کو آپ بریک کریں. تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. تو وہ جو آپ کو اتنا پازیٹیوٹی کا رائٹ لیفٹ سے میسج ملا ہوتا ہے نا, تو وہ پازیٹیوٹی آپ پہ کہیں نہ کہیں امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سمیہ آپ پورا دن جو ہے وہ آپ کا یہ, چونکہ یہ ویسے تو اگر مسلمان کے لیے دیکھا جائے تو پورے کا پورا ماہ رمضان ہی خوشیوں کا ہوتا ہے. اب چونکہ اس میں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہم سے, یا ہمارے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ایون کہ ہمارے ساتھ ان کی زیادہ لائک ہوتی ہے, تو ان کو تو بیسیکلی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو تو یہ اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی عید آئے گی, عید ملے گی, کوئی گفٹنگ ملے گی اور یہ وہ. تو آپ کو خوشی عید لینے کی ہوتی ہے یا عید والے دن چھٹیوں کی ہوتی ہے؟ مجھے پروفیشنلی مجھے چھٹیوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو چائلڈہڈ اور ڈیورنگ اسٹڈیز مجھے عیدی کی ہوتی تھی, بہت خوشی عیدی کی ہوتی تھی. اور اب وہ چیز بچوں میں دیکھتی ہوں اور اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ اس طرح سے عیدی کا تھا کہ ملے گی, جمع کرنی ہے, پھر بھائی کھانے جانا ہے, اس طرح. لیکن اب مجھے چھٹیوں کی زیادہ ہوتی ہے.
اب میں جب آپ काउंट چھوٹے करती ہوتے हुए हूँ ईद लेती थी जी, तो उस वक्त आप क्या चीजें खाती थी? उस वक्त ये मेरे ख्याल लेज तो होती नहीं थी 20 साल बर्गर खाते थे हम हमारा काफी बड़ा सर्कल था उस वक्त फ्रेंड्स मेरे का, ख्याल बर्गर भी वो होता था अंडे simple, वाला डबल बर्गर, रोटी के ऊपर अंडा लगाया हाँ, हुआ बर्गर। बोतल गोलगप्पे ये चीजें, फिर पैसे बचाने भी हैं, बचाती भी थी, मतलब काफी अच्छा टाइम, गोला बहुत खाया अच्छा कभी था आपने? जी, गोला भी बहुत जो गली खाया। मोहल्लों में गोला बनता था रंदे के साथ, फिर वो ईद के ऊपर स्पेशल उसके ऊपर 7 रंग डाले हाँ जाते जी, थे। सारा कुछ ये मैंने किया हुआ एंजॉय लाइफ अब बचपन कभी में दिल ना। करता है खाने को? नहीं, अब मुझे इन चीज़ों का दिल नहीं या मिलता करता, नहीं? नहीं मिलता भी है मुझे, डैडी जाते हैं बाहर डैडी के साथ रिफ्रेशमेंट या सारा, लेकिन दिल नहीं अब करता, ये गोला गोलगप्पे बिल्कुल नहीं। अब सिस्टर का बल्कि होता है मूड तो उसके साथ मैं कर लेती हूँ, वरना मेरा जो ख्याल है मैं बचपन से बहुत चेंज हो गई हूँ। अच्छा निका, आपका दिल करता है कि दोबारा से बचपन में जाने को, या वो चीज़ें जो आप बचपन में करती थी आप सोचती हैं यार अब इस लेवल पे जाके भी मुझे वहाँ पे खुशी फील होती है? वाकई में जब हम छोटे होते थे ना तो ये चीज़ ना बड़ी अट्रैक्टिंग लगती थी कि बड़े हो जाएंगे, देखा बड़े कितने सुकून में, उन्हें तो स्कूल नहीं जाना पड़ता, बड़ी मज़े की लाइफ है, और इस तरह से ना हम इमेजिन किया करते थे। फिर जब यूनिवर्सिटी में होते थे ना सोचते थे कब ये 5 साल गुजरेंगे, कब ये, लेकिन अब जब वो टाइम पीरियड गुजरा है ना तो अब रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली ना वो ब्लेसिंग थी जिसको हम कहते थे गुजर जाए, और ये जो मुश्किल वाला पीरियड है ना, जो प्रैक्टिकल पीरियड है, तो ये मुश्किल था जिसका हम बड़ी बेचैनी से हाँ, वेट कर इंतजार रहे कर थे। रहे थे। तो ये इंटायरली डिफरेंट हो गया है अब ना, तो अब यही दिल चाहता है कि वो पुराने वाला फेज़ हो, पुराने वाली चीज़ें हों जिसमें आपको छोटी छोटी टेंशनें होती हैं जो आपको लगता है कि ये टेंशन है, हालांकि वो टेंशन नहीं होती। बड़ा हो गया, आपको ये हो गया, इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए, फ्रेंड के कितने आ गए, ठीक है मेरे ज़्यादा आने चाहिए, इससे भर कर कभी कोई मुझे टेंशन लगता नहीं। है कि ये जो हम जब किसी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी जो एक ग्राउंड से शुरू होती है जहाँ से हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, फिर उसके बाद पिट्ठू गरम खेलते हैं, फिर उसके अलावा वांजू एक खेल होता है, इसी तरह वो कोटना छपाकी जुमेरात, ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद चलते चलते आगे आए क्रिकेट है, आपकी बैडमिंटन है, टेबल टेनिसिंग है, या आप वॉलीबॉलर हैं, एक्सरसाइजर हैं। तो जब आप स्टूडेंट होते हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। जब आप प्रोफेशनल किसी में बनते जाते हैं ये चीज़ें पीछे हटती जाती हैं, आप ग्राउंड से एक कमरे में बंद हो जाते हैं, जी जी ऐसे। तो आपकी लाइफ जो है ना वो स्टक हो जाती है वहाँ, हाँ जी, क्योंकि आप सोचते हैं कि यार अब मेरा लेवल है, अब मेरा स्टैंडर्ड है, अब मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूँ कि मेरा एक कॉलीग था, हम रूममेट थे, अगर वो मुझे सुन रहा होगा तो माफ़ करना क्योंकि ये मैं आपकी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहता था कि दिल तो चाहता है हर चीज़ खरीद लूँ मगर जेब कहती है बकवास ना कर क्योंकि लोगों के जो हालात होते हैं ना तो उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि इसी में आसानियाँ होती हैं। तो हम जब उसे कहते थे तो वो चूँकि हमारा बड़ा जॉली फ्रेंड था तो वो कहता था कि भाई दिल तो चाहता है कि मैं सारी दुनिया खरीद लूँ, लेकिन जब मैं पॉकेट में देखता हूँ वो कहती बकवास ना कर, बस इतने में रह जितने में चल सकते हो। तो ये ज़िंदगी की वो अटकेलियाँ, वो मस्तियाँ, वो चीज़ें होती हैं कि जो हमारा, मैं अगर अपनी बात करूँ क्योंकि बीइंग अ फीमेल तो आप बेहतर जानती हैं, मैं अगर बीइंग अ मेल करूँ तो एक प्रोफेशनल लाइफ में मुझे घुटन फील होती है। एग्जैक्टली मैं लगता है कि मैं जकड़ा हुआ हूँ, जैसे मुझे कोई माहौल मिलता है ना थोड़ा सा। ओपन, मैं अगर बताऊं कि एवरी संडे जो है ना मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ डांस करता हूँ, और मेरा जो बेटा है अब्दुल हादी तनवीर, वो बेसिकली कहता है कि हर इतवार बाबा केक काटो। मैं कहता हूँ किसका कसब, वैसे ही काटो। फिर वो कहता है ये खुशियाँ मनाओ, सेलिब्रेशन करो, और स्पेशल उनके लिए मैंने एक साउंड सिस्टम रखा है कि जो मेरी छोटी बेटी है, 2 बेटे हैं, तो हम उनके साथ बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपने अपने घर को आसानियों में खुद डालना होता है, बिल्कुल। किसी ने आपको खुशियाँ नहीं देनी होती। तो इसलिए वो नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं, जो हमें जानते हैं, जो नहीं भी जानते, जो हमें देखेंगे या किसी भी तरह हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, वो किसी भी प्रोफेशन में हैं, वो किसी भी नॉर्मल लाइफ में हैं, बिजनेसमैन हैं, मजदूर हैं या वर्कर हैं, उनको हमेशा चाहिए कि अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ छोटी से छोटी खुशी, जैसे आज ईद की खुशी, ईद तो चली जाएगी, एवरी संडे जो है ना वो आपके लिए एक छुट्टी का दिन होता है। हफ्ते की रात को मैं इस तरह होता हूँ जैसे मैं बहुत आज़ाद हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह मैंने कुछ नहीं करना। तो इसी तरह अपने बच्चों के साथ जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, लाजमी नहीं है कि आपके पास कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपने घर में सालन रखें, रोटी रखें, छोटी सी बोतल ले लें, जूस ले लें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इंजॉयमेंट वाला माहौल बनाएं, इस मुआशरे को खूबसूरत बनाएं। टेंशनें ज़िंदगी में आती रहेंगी, बगैर टेंशन के कोई ज़िंदगी नहीं है। जितना बड़ा बंदा है उतनी बड़ी टेंशन है, जितना छोटा बंदा उतनी छोटी टेंशन है। टेंशन हर एक को है, डिस्टर्बेंस हर जगह पे है, लेकिन अपनी ज़िंदगियों को अजाब मत बनाइए। ईद के दिन के ऊपर ये मेरा पैगाम है कि आप अपनी ईद की खुशियों को दोबाला करें और लोगों के साथ जो है वो मोहब्बत करें और मोहब्बत भरे पैगामात दें।
اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا اور بغیر کسی انفارمیشن کے آپ نے اس شو کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی لائف کی جتنی بھی ایکسپرٹیز تھی وہ آپ نے شیئر کی. تو شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا بھی شکریہ کیونکہ آپ نے بھی ٹائم دیا اور اپنی خوبصورت زندگی کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. کچھ باقی رہا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہم دوبارہ آپ سے وہ چیزیں بھی نکالنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ جو ہماری فیمس کمیونٹی کی ڈاکٹرز تھیں, تو ہم نے ان کو بلا کے آج عید اسپیشل کے اوپر ہم نے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جاننے کی کوشش کی, اور کوشش یہ کی کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ جو پروفیشنل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا کسی بھی ہائی پوسٹ پہ ہوتے ہیں, تو یہ لوگوں کے لیے کتنا درد دل رکھتے ہیں, اور اپنے ایسے پروگراموں کے تھرو یہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, اور اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ لوگوں تک کس طرح پہنچاتے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو عید کے اس پروگرام میں اور عید کے اس پہلے روز میں آپ کو ہماری باتیں خوبصورت لگی ہوں گی, اور ہم نے کوشش تو کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو تھوڑا سا انجوائے والا ماحول بھی بنائیں, لیکن چونکہ اسٹوڈیو میں جب ہم ہوتے ہیں تو کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور کچھ آپ کی پرسنالٹی کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں نئے گیسٹوں کے ساتھ اور نئے ماحول کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہماری طرف سے, ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے, اور ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ہماری اسٹوڈیو کی مینجمنٹ ہے ان سب کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. اور ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.